नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 बहुत अहम मौज़ूआत पर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि एक शादी जिसका ज़िक्र सारे ज़माने में है, वो जनरल फैज़ हमीद रिटायर उनकी साहबजादी की शादी का तस्करा है और हर तरफ उसका शोहरा है कि कौन कौन मेहमान आए, कौन कौन नहीं आए, किसको बुलाया, कौन दावत पर नहीं आया, किसको नहीं बुलाया वो आ गया, कोई मिला तो किससे किस हाल में मिला, किस गर्मजोशी से मिला। ये सारी बातें जो हैं ये आजकल ज़बान आम हैं। उसमें अहम बात ये है जिस पर हम बात करेंगे कि कौन से लोग जिन्हें दावतनामा दिया गया, जिनसे मुल्तमस हुआ गया, जिनसे दरख्वास्त की गई कि आप इस शादी में ज़रूर शरीक हों और वो शरीक नहीं हुए। वो जो माजी के साथी थे, वो जो माजी के राजदां थे, एक दूसरे के बगैर जिन्हें सांस नहीं आता था, वो सारे लोग अचानक गायब हो गए। तो इस शादी से ये बात एक तो वाज़ेह होती है, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, पंजाब की सियासत तबाहकुन मोड़ पे, और वो जो अलमिया था जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के ज़रिए तख्लीक हुआ कि पहले आपने कहा पार्लिमानी लीडर इम्पॉर्टेंट होता है, फिर बाद में आपने कहा पार्टी लीडर इम्पॉर्टेंट होता है, वो अलमिया ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और पंजाब उसी तरह आपस में दस्तो गिरेबां हैं। मोनो सिलाही साहब दुनिया भर की सैरें कर रहे हैं और वो जिस जहाज़ में फिर रहे हैं, कोई आम आदमी उसकी किराए का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और पंजाब का लाहौर का मास्टर प्लान जल्दी जल्दी में अप्रूव किया गया, दोनों हाथों से लूटने की रस्म चल रही है। लेकिन इन हालात में क्या कोई आवाम के लिए बेहतरी होगी? तो उसका फ़ैसला आज 2 बजे होगा और उसमें पंजाब का इजलास हो रहा है और पंजाब असम्बली का, उसमें तहरीक इंसाफ की अब क्या पोजीशन है और जनाब जो दूसरा ग्रुप है उसकी क्या पोजीशन है और परवेज़ इलाही साहब किस सिमत में खड़े हुए हैं, इन मौज़ूआत पर बात होगी। एक और मौजू ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा का ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। ट्विटर पे लोग मुबारकबाद उनको दे रहे हैं, मुबारकबादें वसूल कर रही हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता करे। लेकिन मरीम नवाज़ का अब पाकिस्तान आने का प्लान बन रहा है। तवक्को की जा रही है कि वो 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। उस 1 हफ्ते के बाद अंदाज़न समझिए कि 6-7 महीने रह जाएंगे इलेक्शन में, अगर सब कुछ ठीक रहता है। पाकिस्तान में खैर ये कहना बहुत मुश्किल है, अगर सब कुछ ठीक रहता है, पता नहीं किस लम्हे क्या हो जाए। और तो फिर मरीम नवाज़ के सामने एक जायगेंटिक टास्क है। एक पार्टी को दोबारा खड़ा करना है, जो पार्टी पहले जिससे अवाम बहुत मोहब्बत करते थे, अब अवाम खुलेआम उनको महंगाई की वजह से गाली देते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इस बात को तस्लीम करना चाहिए। तो इन हालात में अवाम के नज़रियात को, अवाम की सोच को तब्दील करना, अपने हक में करना, पंजाब की सियासत को अपने कंट्रोल में करना, सूबों की सियासत को अपने कंट्रोल में करना, नून लीग के नुक्ता नज़र से कह रहा हूँ, अब हम PDM की बात नहीं कर रहे। KP के सिंध बलूचिस्तान में अपनी पार्टी के हवाले से एक बयानिया तख्लीक करना, और बयानिया क्या तख्लीक हो सकता है? जब गरीब भूख से मर रहा हो तो फिर सबसे बड़ा बयानिया 2 रोटियां होती हैं, उसके अलावा कोई बयानिया नहीं होता। लेकिन अब जाहिर है पॉलिटिशियंस के पास तो हमेशा मुश्किल इक्वेशंस होती हैं, तो क्या वो अब लोगों के जहन बदलने में कामयाब हो जाएंगी? उन्हें एक एक तबका फ़िक्र के लोगों से मिलना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर जो इमरान खान ने और उसकी टीम ने कोहराम मचाया हुआ है, जो क़यामत बपा की हुई है, उससे निकलना, उससे कौम को निकालना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ एक तरफ का बयानिया चल रहा है ना, कि खान साहब आते हैं और चाहे वो 15 लोग हों या 50 लोग हों, कौम से खिताब हो रहा होता है, इससे कम खिताब नहीं होता। तो और उसका काउंटर नैरेटिव है ही नहीं सोसाइटी में। उसका काउंटर नैरेटिव अगर आप समझ रहे हैं कि राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है या ख्वाजा साद रफ़ीक ने कोई जवाब दे दिया, तो ये कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है। उसका काउंटर नैरेटिव उस लेवल पर होना चाहिए। और लोगों के जहन में जिस हद तक जहर भर दिया गया है, उस जहर को निकालने के लिए, उस जहर को तिर्याक में बदलने के लिए बहुत वक्त चाहिए। 6-7 महीने का मरीम नवाज़ के पास वक्त है। लेट्स सी हाउ शी परफॉर्म्स।
ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر سکتی ہیں، ان کی آواز میں اتنا گرام ہے اور اتنا وہ دبنگ طریقے سے بات کرتی ہیں، سچ بات کرتی ہیں کہ پنجاب کے لوگ ان پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ یقین 2023 کے جنرل انتخابات کے نتائج میں تبدیل ہو سکتا ہے، یا صرف وہ ایک اس سطح پر رہتا ہے کہ مریم نواز ایک بڑی اچھی پولیٹیکل لیڈر ہے، ہم انہیں بڑے پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی بھی کھنچواتے ہیں، ان کے شاید آٹوگراف بھی لیتے ہوں، ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کر دیتے ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب اصل پالیٹکس کا معاملہ ہے، اب ہارڈ کور پالیٹکس کا معاملہ ہے، اب اس میں بے تحاشا گوشے ہیں، اس میں پنجاب کے ناراض لوگ ہیں، اس میں سوشل میڈیا پر ہے، اس میں الیکٹرانک میڈیا پر ہے، اس میں پرنٹ میڈیا پر ہے، اس میں علماء اور مشائخ ہیں، اس میں انٹیلیجنشیا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں جوڈیشری ہے، یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا۔ اب ان سارے سٹیک ہولڈرز کے مرحلے سے گزر کر ہی کوئی آگے جا سکتا ہے، اور ان میں سے کسی کو ناراض کرنا کسی سیاستدان کے لیے مناسب نہیں ہوتا۔ آپ مطلب اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ناراض نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ناراض کریں گے تو اقتدار کی جو سیڑھی ہے اس کے اندر سے ایک تختہ کم ہو جائے گا، یا تو آپ پھر اس میں سے چھلانگ لگا لیں گے یا پھر آپ اس میں سے دھڑام کر کے گر جائیں گے۔ یہ بڑا اپ ہل ٹاسک مریم نواز کے حوالے ہے، لیٹ سی کہ وہ اس سے کیسے عہدہ برا ہوتی ہیں۔ کام آسان نہیں ہے، کیونکہ جس سطح پر پارٹی پہنچ گئی ہے مفاہمت کے بیانیے کے جوتے کھا کھا کر، اس سطح پر کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑا بیانیہ ہی تبدیلی لا سکتا ہے، اور عام سی پھسپھسی سی پریس کانفرنسز اس بیانیے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں لا سکتی۔ تو اگلے ہفتے سنا ہے کہ وہ آ جائیں گی، اور جب وہ آئیں گی تو پھر ان کی سیاست دیکھنی ہے کہ، اور ان کی سیاست سے ہمیں بہت سارے رخ پتہ چلیں گے۔ ان کی سیاست سے ہمیں پنجاب کی سیاست کا رخ پتہ چلے گا، پاکستان کی سیاست کا رخ پتہ چلے گا، مسلم لیگ نون کی سیاست کا رخ پتہ چلے گا، صوبوں کی سیاست کا رخ پتہ چلے گا، اگلے انتخابات کے نتائج کا پتہ چلے گا، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کیا وہ مریم نواز کو قبول کر لیتی ہے، کیونکہ مریم نواز نے بڑے دبنگ انداز میں جنگ لڑی تھی اور بڑے کھلے کھلے نام لیے تھے، یاد ہوگا آپ کو۔ اب صورتحال مختلف ہے، تو اب کیا وہ بھی مفاہمت کے بیانیے میں آ جاتی ہیں؟ مفاہمت کا بیانیہ ضرورت تو ہوتا ہے لیکن سیلیبل نہیں ہوتا، ضرورت اس کی ہے۔ اب وہ معاملات نہیں رہے، وہ فیض حمید جنرل باجوہ چلے گئے ہیں، لیکن کیا آپ کہیں کہ اب ہم سب مل جل کر رہیں گے اور سب کچھ اچھے طریقے سے چلے گا؟ یہ سیلیبل نہیں ہے۔ اینٹی کوئی بیانیہ ہونا چاہیے۔ اینٹی بیانیہ جو ہے وہ مثلا عمران خان نے استعمال کیا، اینٹی امریکہ، اینٹی باجوہ، اینٹی پی ایم ایل این، اینٹی پیپلز پارٹی، وہ ایک اینٹی بیانیہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو کیا ان کے پاس کوئی اینٹی بیانیہ ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی متبادل نظریہ ہے کہ جو ان حالات میں، جبکہ غریب کی بس ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے؟ نہیں تسلیم کریں گے اور جوتے کھائیں گے۔ تو اس کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کوئی متبادل بیانیہ تخلیق کر سکتے ہیں، تو پھر تو سیاست میں آپ کا کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ دوسرا، ابھی تک ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے، جلدی آئیں گے یا بعد میں آئیں گے، الیکشن سے پہلے آئیں گے، یا ابھی ان کی تاریخ کے حوالے سے کوئی حتمی طور پر بات کی نہیں جا رہی ہے۔ جاوید لطیف صاحب ہر ہفتے کہہ دیتے ہیں کہ وہ اگلے ہفتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی وہ لگتا نہیں ہے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی دفعہ جنرل الیکشن کی بڑی کیمپین کی ذمہ داری ایک شخصیت پر ہوگی، اور وہ مریم نواز ہوگی۔ ماضی میں جیسے لاہور کے الیکشن تھے وہ ہار گئی، لیکن اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس شکست کے پیچھے بہت سارے اور عوامل تھے۔ وہ 20 نشستوں والا جو تھا معاملہ، اس میں شکست ہوئی، تو اس کے بعد اب پتہ چلا جی اس میں تو بہت بڑے بڑے لوگ انوالو تھے، ایسی تھوڑی نشستیں ملی ہیں تحریک انصاف کو۔ تو پھر جو کہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے، وہ اتنے نیوٹرل بھی نہیں تھے، ان کے دل میں عمران خان کی محبت دھڑکتی تھی۔
تو یہ ساری صورتحال ہے۔ مریم نواز کے آنے پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک اور تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اب ہم جنرل فیض حمید کی بے صاحبزادی کی شادی کے حوالے سے۔ دیکھیے، دو کیریکٹر ہینڈ ان ہینڈ چلے ہیں ماضی میں، اور وہ ہیں عمران خان اور جنرل فیض حمید۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ اور جنرل فیض حمید کا کریئر دونوں ایک نقطے پہ قربان کرنے کی کوشش کی، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ وہ جنرل فیض حمید کو DGI ہی رکھنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان کا زوال شروع ہوا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد جس طرح PDM نے جنرل فیض حمید کو، پہلے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات کی، پھر جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کر دیا، فوکس کر دیا کہ انہوں نے عمران خان کو لائے ہیں۔ اور یہ باتیں تو سب کو پتہ ہے۔ شوکت عزیز صدیقی کی بات آپ سن لیجئے، ان کے گھر بھی جنرل فیض حمید چکر لگاتے رہے اور کہتے رہے کہ بھائی آپ جو ہیں ہمارے گھر پہ وہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیں، اور بہت سارے وہ واقعات ہم 100 دفعہ بتا چکے ہیں۔ جنرل فیض حمید کا عمران خان کے ساتھ قربت اور یہ سارا کچھ، وہ سب کچھ تھا، لیکن جنرل فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی پر عمران خان نہیں آئے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کو دعوت نہ دی گئی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ چیئرمین سینٹ اگر موجود تھے، ثاقب نثار موجود تھے، شاہ محمود قریشی موجود تھے، تو عمران خان کیوں موجود نہیں تھے؟ اور پھر وہ جو عمران خان نے بہانہ بنایا ہوگا کہ وہ جو میری ٹانگ پر زخم ہے، جو کہ زخم نہیں ہے، جو گولیاں نہیں لگی، لیکن چونکہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے، قوم کے ساتھ ڈرامہ کیا ہوا ہے، تو وہ سارا اس کے بہانہ بنا لیا۔ لیکن آپ روز جلسے سے خطاب کر سکتے ہیں، آپ عوام کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی نازک صورتحال نہیں ہے، کوئی طبیعت اتنی خراب نہیں ہے کہ کوئی ایسا مریض ہو جو جام پر نہ ہو سکا ہو، اور ایسے موقعوں پر یہ امپورٹنٹ شادی تھی، اس پہ عمران خان کی موجودگی ضروری تھی۔ آپ ویل چیئر پہ بیٹھ کے جا سکتے ہیں، آپ کرچز لے سکتے ہیں، آپ کا وہاں پر ہونا ضروری تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اپنا کریئر تباہ و برباد کیا آپ کے لیے، اور اس شخص کا کریئر آپ نے برباد کیا، اور ملی بھگت سے ایک دوسرے کو تباہ کیا۔ تو جب اتنا امپورٹنٹ، ظاہر بیٹی کی شادی ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے، اس پر آپ نے آنا تھا، تو اس وقت آپ بہانہ کر گئے۔ تو یہ سیاست اسی کو کہتے ہیں، بدقسمتی سے اسی سے ہمیں نتائج نظر آتے ہیں کہ یہاں پہ سب مفاد کے دوست ہوتے ہیں، کوئی کسی کا پکا دوست نہیں ہوتا، کوئی کسی کے ساتھ پکا وفادار نہیں ہوتا۔ لوگوں کو ایک دوسرے سے مطلب ہوتے ہیں، مقصد ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں۔ جب وہ کام پورا ہو جاتے ہیں تو کون، میں کون، تو یہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً وہ سارے لوگ جو جنرل فیض حمید کی صاحبزادی کی شادی پر موجود تھے، انہوں نے عمران خان کی کمی محسوس کی ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔